हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सब खुशी, सुकून और इज़्ज़त चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में घुस जाते हैं जो सिर्फ दुख, बेचैनी और निगेटिविटी स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी एक ऐसी हकीकत पर जो शायद बहुत ही ज़रूरी है और अहम भी है, मगर ये आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। मैं बात करूंगी उन लोगों की जो हमारे घरों को जन्नत बनाने की बजाय जहन्नुम का नमूना बना देते हैं। ऐसे लोग जो छुप कर आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर हमारी खुशियों को चाट जाते हैं। अल्लाह ताला सूरह तहरीम में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को ऐसी आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो। सो हम पर लाजिम है कि हम अपने घरों को जहरीले असरात से पाक करें ताकि अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। आज के इस व्लॉग में मैं इन्हीं 6 लोगों के बारे में बात करूंगी जिन्हें अगर आपने वक्त पर अपने घरों से ना निकाला तो आपका सुकून सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाएगा। जिस तरह के माशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ पर यही लोग हमारे साथ आस्तीन का सांप बनकर रह रहे होते हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसे लोगों को घर से निकालना नामुमकिन है, लेकिन एक ही घर में रहते हुए आप इनको अपनी ज़िंदगी से तो निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले मैं बात करूँगी ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही जहरीला है, यानी हसद करने वाला। हसद वह बीमारी है जिसने सबसे पहले इब्लीस को जलील किया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हसद में आकर इनकार कर दिया था और हमेशा के लिए लानत का शिकार हो गया था। अल्लाह ताला सूरह फलक में फरमाते हैं, कह दो मैं पनाह मांगता हूँ रब्बे फलक की हर उस चीज़ से के सर से जो पैदा की गई है और हसद करने वाले के सर से। जब वह हसद करे, हसद करने वाले लोग आपकी तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी खुशियों पर अंदर ही अंदर जलते हैं, आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, आपकी हर कामयाबी पर टोन मारते हैं, आपसे बोलते बहुत मीठा मीठा है, जैसे पता नहीं वह कितने बड़े आपके खैरख्वाह और कितने ही सगे हैं। लेकिन यकीन करें कि इनकी इन मीठी बातों के पीछे इनका जहर छुपा होता है। जहरीले लोगों के हसद की वजह से आपकी दुआएं रुक जाती हैं, घर में बेबरकती फैल जाती है, आपके दिल का जो सुकून है ना वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। कभी कभी लोगों के सामने अपनी नेमतों का जिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या अता फरमाया है, कभी कभी लोगों के सामने उस का जिक्र ना करे। कोशिश करे 5 वक्त की नमाज अदा करे, जितना ज़्यादा हो सके अज़कार करे, जितना ज़्यादा हो सके उठते बैठते अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और सबसे ज़रूरी बात, हसद करने वाले लोगों से दूरी अख्तियार करे और अपने दिल पर बिल्कुल कोई बोझ ना रखे कि अगर ऐसे लोगों से आप दूरी इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा या लोग क्या सोचेंगे। नहीं, अपने दिल पर कोई बोझ ना रखे, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके फ़ासला इख्तियार कर ले और हमेशा हर सिचुएशन में अल्लाह ताला पर तवक्कल और अल्लाह ताला पर यकीन रखे। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको हर वक्त नीचा दिखाते हैं। ये लोग वो ही हैं जो आपकी अंदर की कमियां निकालते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को छोटा बनाते हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर ले लेकिन ये कह देते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ये तुमसे नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहना भी सदका है। ऐसे लोग जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएं उनसे फासला ज़रूरी है, ये आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं, आपको सिर्फ तब याद करते हैं ना जब उन्हें काम हो, ना कभी आपका हाल पूछते हैं, ना कभी आपके दुख में शामिल होते हैं। ऐसे लोग यूज़र्स होते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है तो वो आपको याद करते हैं और जब आपका काम उनका काम निकल जाता है तो वो फिर हाल खबर भी नहीं लेते। ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, ये आपकी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। और लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, लेकिन जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करे ना उसको छोड़ना बेहतर है। अब मैं बात करूँगी ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव या मनफी सोच रखते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें भी हुक्म दिया है कि हम हमेशा खैर, उम्मीद और भलाई की बात करें।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھی بات کرتے، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر بات میں مایوسی، منفی سوچ اور بدگمانی کی گند ڈالتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ ہوتے کیسے ہیں، ان کو آپ پہچانو گے کیسے؟ دیکھیے، آپ انہیں کوئی بھی اچھی خبر سنائیں گے نا، یا اس میں سے فوراً کوئی نہ کوئی برا پہلو نکال لیں گے، اور پھر یا ہر کامیابی میں نہ کوئی ناکامی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور بھی پہچان ہوتی ہے کہ اگر ہم ان سے کبھی اپنے کوئی خواب شیئر کریں نا، تو یہ ہمارے خواب یعنی ابھی تو ہم نے صرف ذکر ہی کیا تھا، یا پہلے سے ہی ہمارے خوابوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، یا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو دکھتے ہیں، اور دوسروں کی بھی اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی اور منفی سوچ دلوں کو کاٹ دیتی ہے، رشتے توڑ دیتی ہے، خوشیاں کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک بار اور ہم جا رہے تھے چیتا کیمپ میٹنگ کے لیے، تو ہمیں چیتا کیمپ سے کاٹو ہمیشہ ایک بار اور بھی ملا تھا، یہ دوبارہ ہے۔ تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جو ہے وہ سبسکرائبر ہے، اور بہت اچھے کیوٹ سے ہیں، یہ سب اسکول سے پڑھ کر آ رہے تھے۔ اسکول ان کا بیگن واڑی میں تھا، تو ان سے میں پوچھ رہے تھے، تو آپ بولے ہاں میں آپ کا ولاگ دیکھتا ہوں، اور یہ تو بچہ بہت ہی کیوٹ تھا، کچھ زیادہ ہی مستی کر رہا تھا۔ تو کہ بولا میرا بھائی بھی ولاگنگ کرتا ہے، ہم نے اس سے باتیں کی، بہت اچھا لگا ان بچوں سے مل کے۔ پھر اس کے بعد بارش تو بہت ہو رہی تھی، تو ہم چیتا کیمپ جا رہے تھے مہاراشٹر نگر ہوتے ہوئے۔ اپنے جو ہے اپنے گھر کا ماحول بہت پازیٹیو رکھنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے روز کے حصے میں شامل کر لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم سے کم پورے دن میں 1000 بار آپ کو ضرور سے ضرور پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اب میں بات کروں گی ایسے زہریلے شخص کے بارے میں جس کی عادت ہوتی ہے سب کو کنٹرول کرنے کی، یعنی کنٹرول کرنے والا انسان، سب کے ساتھ زبردستی کرنے والا انسان۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اسلام ہمیں کسی پر ناجائز دباؤ ڈالنے یا زبردستی کچھ کرنے یا ان کی آزادی چھیننے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے صاف ظاہر ہو چکی ہے۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو عام زندگی میں کیسے زبردستی؟ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہر حال میں دوسروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے رشتے جڑ جائیں تو سانس بھی ہمیں ان کی اجازت سے لینا پڑتا ہے۔ یا لوگ انسان کو غلام مت بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ ان کنٹرولنگ نیچر کے لوگوں کی وجہ سے نہ آپ کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، رشتے محبت کی بجائے بوجھ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، مگر ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کا عقل اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے نا اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے گھر کا، آپ کی اپنی زندگی کا، بدتمیزی سے نہیں، انتہائی نرمی سے لیکن مضبوط لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مسلسل اٹھتے بیٹھتے کچن میں کام کرتے وقت کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنی مخلوق کے سر سے میری حفاظت فرما۔ ایک قرآنی دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہر وقت صرف شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں برائی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پرابلم، ہر چیز میں شکوہ شکایت، یہ لوگ آپ کی پازیٹیوٹی کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے پاس کبھی شکر کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا شکر ادا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ساکار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ شکایتی لوگ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو بھی دنیا بری لگنے لگے گی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ زندگی میں سکون بنا رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے 2 چہرے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ اور پیچھے اور۔ یہ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے برا شخص وہ ہے جو 2 چہرے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دوستی کے لائق نہیں۔ اگر آپ انہیں پہچان لیں گے نا تو زندگی میں کلیئرٹی اور پیس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ پروری، چگلی، 2 رشتہ داروں یا دوستوں کے درمیان میں لڑائی کروانا، یہ سب ناانتہائی
پسندیدہ ہے اور خطرناک عمل ہے۔ چغل خور شخص وہ ہے جو آپ کے سامنے کسی کی بات بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو آگ لگا کر پیش کرتا ہے، دلوں میں نفرتوں کے بیج بو دیتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے، خاندان برباد کروا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، مطلب اس کا انجام جہنم ہے۔ جس شخص کا انجام ہی جہنم ہے وہاں ہمارے گھروں میں بھلا کیسے خوشحالی لا سکتا ہے۔ اب چغل خور کی نشانیاں تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں۔ ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ چغل خور لوگ کون ہوتے ہیں، جو دوسروں کی بات کو نمک مرچ لگا کر آگے بتاتے ہیں، ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، ہر وقت کسی کی برائی کر کے دوسرے کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ چغل خوری کرنے والوں کے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان کی دعائیں رد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے چغل خور شخص آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کوئی بات کرنی شروع کرے نا، تو آپ شروع میں ہی اسٹاپ کر دیں، وہیں پر روک دیں۔ آپ سنی سنائی بات پر آپ نے کبھی بھی یقین نہیں کرنا ہے، نہ عمل کرنا، نہ ہی اس بات کو آگے پھیلانا۔ ہمیشہ صلح کی نیت رکھیں، کسی کی باتوں میں کبھی نہ آئیں جب تک آپ خود اس بات کی تحقیق نہ کر لیں۔ بلکہ میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنے کانوں سے نہ سن لیں، کبھی کسی بات کا یقین نہ کریں۔ چغل خور شخص اگر آپ کے گھر میں مستقل فتنے پھیلا رہا ہے نا، تو بہت ہی خاموشی سے، نرمی سے اسے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کریں، کیونکہ اگر آپ ایسے شخص کو برداشت کرتے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی سے سکون غائب ہو جائے گا، ساتھ کے ساتھ یہ فتنے آپ کی دعاؤں کے دروازے بھی بند کر دیں گے۔ 5ویں نمبر میں بات کروں گی ایسے شخص کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ حرص اور لالچ رکھتا ہے۔ حرص اور لالچ انسان کا دل کالا کر دیتا ہے، اور قرآن اور سنت میں بھی بار بار ہمیں اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی حرص اور لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا۔ لالچی انسان کبھی بھی قناعت نہیں کرتا، ہمیشہ دوسرے کے مال دولت کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے، پیسہ سونا جائیداد ہر چیز کے لیے اپنے رشتے قربان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب ابن آدم کے پاس سونا بھر بھی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس 2 ہو، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ جو لالچ ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک انسان قبر میں نہ چلا جائے۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ میری دولت بڑھتی جا رہی ہے مگر سکون نہیں آتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا سکون دولت کی زیادتی سے نہیں، قناعت کی دولت سے آتا ہے۔ حرص اور لالچ والے لوگ ہر وقت دوسرے کے مال کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے، اپنی آنکھیں دوسروں کے مال سے ہٹا کر اپنے رزق پر صبر اور قناعت کرنی ہے۔ اور کبھی بھی اگر آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ رب تو نے اس کو اتنا زیادہ دیا اور مجھے اتنا نہیں دیا، یا مجھے اتنا کیوں دیا، تو ہمیشہ یہ دعا پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الموت۔ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور ایسے لالچی لوگوں سے بچے، ان سے فاصلہ اختیار کرے تاکہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور اللہ کی رضا قائم رہے۔ 6 نمبر پہ میں بات کروں گی ایسے شخص کے بارے میں جو جھوٹ بولتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچائی کو ایمان کی علامت اور جھوٹ کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، سوچئے جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کیسے لا سکتا ہے۔ بات بات پر جھوٹ، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا، فائدہ اٹھانے کے لیے سچائی کا گلا گھونٹنا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور پھر قسمیں کھانا کہ میں سچا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جھوٹ بولنے والا شخص صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے شخص کا وجود آپ کے گھر میں زہر کی طرح پھیلتا ہے، جھوٹے لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ تباہ ہو جاتا ہے، رشتے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی اور بے سکونی چھا جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ ان لوگوں سے بچیں اور اپنے گھر میں سچ بولنے کی پریکٹس کریں، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ آپ سچ بولیں گے نا، آپ کے بچے بھی آپ کو فالو کریں گے۔ اسی طرح وعدہ کرنے سے پہلے خوب سوچیں کہ کیا آپ یہ وعدہ پورا کر سکیں گے کہ نہیں۔ اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو پھر آپ کو ہر حال میں وعدہ پورا کرنا ہی پڑے گا۔
تو میری یوٹیوب فیملی، زندگی میں خوش رہنا، سکون پانا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا یا کوئی اتفاقی چیزیں نہیں ہیں، یہ انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی محفلوں، اپنے گھروں، اپنی زندگیوں کے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، زہریلے لوگوں سے پاک رکھتے ہیں، نفاق، جھوٹ اور حسد اور لالچ سے پاک رکھتے ہیں۔ جو گھر فتنہ پرور لوگوں کی سے خالی ہو جاتا ہے نا، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جو دل حسد اور جھوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، وہاں سکون کا دریا بہنے لگتا ہے۔ تو بس آج ہی فیصلہ کرے، چاہے کتنی بھی محبت ہو، کتنی بھی پرانا رشتہ ہو، کتنا بھی قریبی تعلق ہو، لیکن اگر وہ شخص، وہ رشتہ یا وہ تعلق آپ کے ایمان، آپ کے سکون، آپ کی روح کی پاکیزگی کے خلاف ہے، تو اسے اپنی زندگی سے عزت کے ساتھ الگ کر دے، کیونکہ سکون کی قیمت رشتوں سے زیادہ ہے اور اللہ کی رضا کی قیمت دنیا کی کسی بھی محبت سے زیادہ ہے۔ میری بس اینڈ میں آپ لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی دیر مت کرے زہر کو پہچانے اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں، کیونکہ اکثر دیر ہو جاتی ہے اور پھر ہم پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ نماز چھوڑو، قرآن مت پڑھو، دنیا کے مزے لو، یہ ان کا پیغام ہوتا ہے۔ نیکی کی طرف بلانے والے دوست جنت کی راہ دکھاتے ہیں، غلط ساتھی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کی زندگی میں آئے تو ایسے لوگوں سے رشتہ توڑنا ضروری ہے۔ زندگی چھوٹی ہے لیکن اگر صحیح لوگوں کے ساتھ گزاری جائے نا تو خوشگوار بن جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چنیے جو آپ کو بہتر بنائے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں واپس آئیں تو ان 6 لوگوں سے دور ہو جائیے اور پھر دیکھیے زندگی کیسے روشن ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ دل کو چھو گیا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، ایک اچھا سا اور پیارا سا کمنٹس بھی کرے۔ تھینک یو گائز، بائے بائے۔